يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. There is an example in the person of the Prophet sallallahu alaihi wasallam for all of us to follow and to consider him as the sole ideal for all of us. As I said yesterday, for the particular development of a Muslim's personality, there is a need that we study that particular program which has been outlined by Islam through the Prophet, so that that particular forecast or prediction by the Quran stands to be correct even today. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. You shall always be high, you shall always be above and superior. Only one condition is that provided you are the believers. We look at our own situation at the moment and we find that there is no such superiority enjoyed by us. And the verse of Quran cannot be, na'udhu-billah, cannot be a lie. It has got to be true. It has got to be correct. It is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. You shall always be superior, you shall always be high. But the condition is, إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, provided you are the true believers. So the corollary and the result is that we are lacking somewhere in our own beliefs. Otherwise we would have been what Allah has promised, superior and a'la. And we would not be trodden down by other powers, and we would not be under the subservient conditions that we are at the moment in. The only thing is this, that the infrastructure has been totally forgotten. We believe that whatever rites and rituals and ceremonies we perform is reflecting our faith, while it is not, because infrastructure is not yet entrenched, is not yet strong enough. And that infrastructure, as I said last night, is based on taqwa and warding off the sins and the evil. Refraining from that, Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to refrain. From there, the rituals begin. Let us give an example. When I pray and I say إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, Oh Allah, I seek assistance from none but you, and I worship none but you, and I seek assistance and help from none but you, and guide me unto the straight path. We say this as many times as we pray, whether it is mustahab or wajib. But in the surah of Al-Fatiha this occurs. Without Al-Fatiha there is no salat. The Prophet has clearly said, La salata illa bi fatihatil kitab. There is no salat without surah Al-Fatiha.
And in Surah Al-Fatiha, this ayat must occur. And now let us look at how it applies in our lives. And we will find that many times it simply does not apply in our practical life. It is for this reason that I have always maintained that religion, mark these words because they, in hearing, they might seem to be quite alike, but there's a difference. Religion is not to be believed, it is to be lived. You see, it's not a bundle of belief. It has got to be lived. That means we have got to live according to. There cannot be, my friends, my sisters and my brothers, my elders. There cannot be a dichotomy. There cannot be two ways about it, that I say that I believe something, well, I'll practice something else. There cannot be a dichotomy. And because I speak of myself because I know of my own shortcomings, I don't apply to others. I have already fixed up a province where Allah subhanahu wa ta'ala cannot trespass. If I am in my shop, what is Allah got to do there? If in my own family, in my own personal life, this is the way how we argue. The moment somebody stands up to tell us that this is not right, the first answer that comes to my mind is to tell him to mind his own business, because this is my personal life. Now, to draw a line between that which is personal and that which is impersonal is very difficult. In Islam, the Prophet eradicated this difference from the very beginning when he said, you all belong to him who is your maker, and there is no distinction. There is nothing like personal life. He gave an example, and this example has been related to us from the Prophet through Imam Jaffer Sadiq salawatullah. Let us remember one thing, that the Prophet used to talk to the people according to the intellect of the people. As he himself has said, نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. We, the prophets, have been ordered and commanded by Allah to talk to people according to their intellectual level. Now, he gave an example. The Prophet said some people were traveling on a boat. Everyone had paid his fare, and there was a fixed place for everyone to sit. One fellow, slightly deranged, sat in his own place but started boring a hole in the boat. This is not an example given by me. It has been given from the noble mouth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as he tried to bore a hole, someone told him, Baba, what are you doing? He said, mind your own business. I have paid for this place, I have paid a fare, and I am not boring a hole in your seat, I am doing it in my own seat, and therefore mind your own business. So the gentleman told him, yes, it is your seat, and you have reserved it, and you have paid for it. But once the hole is there, and water starts gushing in, it will cause the sinking of not you alone, but the whole boat. The Prophet is trying to tell us what today's scientists tell us. Today's scientists discussing the ecological order of the world tell us that if you kill one ant here, there is an imbalance created in the whole system. Today's ecology, this is why there is environmental uproar everywhere, that you spoil the environment at a place where you live, and the whole level of environment is put into imbalance. The Prophet said, in this caravan in which we are all traveling, each is connected to the other, and therefore there is nothing personal. As a very humble worker of this community, a section of the community, not the whole Shia community, at least I can say that I have some experience. God forbid somebody drinks, boozes,
His wife rings me up, says, Assalamu alaikum, Mullah sahab, can you help me? He said, oh, what is the problem? He said, Tamara bhai means, Tamara bhai se murad means your, not my brother, her husband. He is drinking. And I go to him. If there is any possibility of explaining him to refrain from drinking. Amr bil Maruf has got its conditions. There are people who might tell you off. You don't go to those people. You go to the people who will listen. I call him, I summon him and I say, brother, it has come to my knowledge that you have started this particular ill habit. Don't drink. And suddenly he says, now Mullah sahab, look, I respect you very much, but you mind your own business. This is my personal life. What can I answer him now? Now, as an objective student of this particular situation, may we all together study this now. Is it personal? Yes. As far as going to purchase that bottle, it is personal. He purchases from his pocket, not from Jamaat's funds. Then he buys it, he brings it home, and he drinks it at home. He doesn't drink in the pub, for example. And he is drinking, doesn't force his family to drink. He drinks. Everything is confined to personal. But what is happening next? Is it personal? Strictly speaking, it is not. Because there comes a time, as the Chinese proverb says, you see, I have read this Chinese proverb, when a man drinks wine for the first time, man drinks wine. When he drinks for the second time, wine drinks wine. When the boy drinks for the third time, wine drinks man. But this is what the Chinese proverb is there. Confucius said this, the earliest thinker of China. That when for the first time you drink, that's why there is nothing like saying what was beautiful. I drink only this much. There is nothing like that. Because this is how it starts. You first start, man drinks wine, then wine drinks wine, finally wine drinks man. When wine has started drinking man, then all the duties and responsibilities towards the family start lapsing. The wife is suffering and so are the children. And gradually from that family it spreads to the society. That personal act which he considered strictly personal has now spread its effects all over. There is nothing like personal. And that is the reason why the basis of this is done. And it has got to be lived rather than only to be believed. I give an example very often, and some of you might have heard, but I will tell you again because there are so many of my young men here. And in Urdu they say when you repeat an example, it is called Kande Mukarrar. Kande Mukarrar means give one sugar again. Kande, you know, sugar. You want more. As you give more, people are happy because it's sweet. There was a time, my friends, when going to London was more sacred than going for Hajj. I'm talking from East Africa. Whoever came from London post put a sombrero on his head and a broad knot necktie and went out like that. And whenever you asked him, Baba, what has happened to you suddenly? I'm coming from England. It used to be like that. Many of you elders would remember that if you could not talk to him, he changed his accent. He spoke without tease. He wouldn't say but, he said but. What? Some of them spoke Cockney. And we had problems, but they tried to throw their weight everywhere because, and whenever they spoke, whenever they stood to speak, they would say, we in England, as if they belong to England. I'm not talking of these days. These days, in those days, those elders who are sitting here for the last 25, 30 years in England would tell you that if a majlis was held, hardly 5 people attended. There were hardly 5 people. Today, mashallah, this is the subject of Imam Hussain alayhi salam. Things have changed. One gentleman sent his son for higher studies here.
without knowing what he was going to study. This is typical of our community, because we send our children to study for the sake of money. Because we are business people. So when I send my son, I count in advance as to how many years it will take him to pay me back and at what rate. And I would not consider his aptitude or inclinations. I would consider money first. If he tells me I'm going to be a philosopher, I will cry, because I know no money will come from this. But if he tells me I'm going to be a doctor or a solicitor, then I will calculate that, mashallah, if I invest 100,000, then by inshallah 5 years he will pay me back 150. So it's a good investment. He sent him here. The boy came here telling his father he was going to be a solicitor. When he came here, he was disenchanted with law and everything, and suddenly he changed to philosophy without even advising his father. And as he went deep and deep into Western philosophy without having any contact with Islamic philosophy, he went astray. He grew his beard, luxurious one, with hair growth up to his shoulders, and when you saw him, he was a different man. After 4 years, he came back, duly qualified philosopher, a man in the cloud. And I happened to be with his father there at the airport to receive the boy. The boy had never even sent his photograph. Father expected that my boy would have grown into a handsome young man, and suddenly this peculiar figure was at the airport. And his father could not believe his eyes first. Is this my son? After a day or so, he was not an Urdu speaking one, but he spoke Urdu. He told me, Mullah Sahab, aapne dekha hai, maine 1 lakh mein ek bandar kharida hai. That I have bought one monkey after having spent 100,000. I said, why say so? Inshallah everything will be alright. Now the father, not being very literate, said, now my son, you have come back. Should I open a shop for you? He said, no. An office for you? No. A consultancy for you? No. But what have you become? But there must be some place where you will work and pay me back. And he told his father, I have become a philosopher. Now his father did not know. He said, what is it? So he said, now that which I have taken 4 years to study, I cannot tell you within 1 day. I will tell you gradually. Every 5 days, 7 days, father would tell him, now when are you going to open that shop, or that office, or that consultancy? And the son would just say, the man is in the club, he's in the philosophical world, abstract altogether, not pragmatic at all. And one day, there was a boiled egg for the breakfast on the table, and father was there sitting ready for the breakfast, and the son came there, and having seen that, he was inspired to tell his father what he had learned in England. So he said, Father, may I tell you what I have studied? Of course, yes. I am waiting for that day. He said, I have studied philosophy. I said, yes, I know that. But what is it after all? He said, now tell me, how many eggs are there? But the moment he said that, his father felt sure within that something has gone wrong somewhere. Some screws have gone loose and there is some derangement. Because it is quite evident, it doesn't call for any question. And naturally he said, but of course, he said, my son, it is one. I have studied in England to prove that it is 2. This was one more thunderbolt for father, because he could just not contain himself. It's too much. He said, you in England they told you this is 2. He said, yes. This is what I have studied. That these are 2. You see, father, and now he started giving him a dissertation on philosophy about mind and abstract and things like that, which if I try just now, it would take 1 hour for nothing. And he said that, look, there is something which is called a universal or an ideal which exists in human mind. That is the fact. And that is the
particular thing. Whatever you see outside is just simply a manifestation of that which is a universal. And therefore the fact is in the mind, and whatever you see is the dream. And he went on and on. And the father also somersaulting into this ocean of philosophy, not understanding a word of it. Finally, he went on proving that the fact and the true air is in the mind. This is only a manifestation. It went on. After about 15-20 minutes, the father said, enough is enough. I have understood thoroughly well what you have studied. Now do one. This one which is fake, I will eat. The one which is a fact is in your mind, you will eat. What am I going to do with that branch of knowledge which will not even fill my tummy? There has got to be some application somewhere. What is the bundle of faith and belief with which we go around if it is not reflected in my life? Little of it reflected in life is better than much of it which remains unpracticed. Do we understand this? If we do, then let us come to some of our practical aspects. And I say this, as I repeat again, that nobody knows how often a man can be exposed to such a good and enlightened crowd to tell them what he has in mind. One doesn't know, because life is short and we do not know how long we're going to live. If this might be my last Muharram, nobody knows. I say this. Islam today, with the resurgence of religion everywhere, ever since Sayyid Jamaluddin Afghani, till Ayatullah Imam al-Khomeini Ridwanullah alayh, and later on now, with the resurgence of that spirit of Islam everywhere, every pocket there you find that people are rising to say, let us go back to the facts of Islam. Let us go to what the Prophet taught us. We want to live that life because we have seen all other alternatives and we are now disenchanted. With this, Islam does not need those who are illiterates. Islam now needs those who are literates and those young people who can really give the benefit of their intelligence and intellect. After the event and tragedy of Karbala, Imam Zainul Abidin salawatullah wa salam sent out his 4 emissaries to say, go and spread the word of Ahlul Bayt. One of them was Sa'id ibn Musayyab and many others. Why? Because after Karbala, people were afraid even to take the name of Ahlul Bayt. After what had happened, people were not even prepared. They loved Ahlul Bayt, but they would not declare. They kept at home. There was a question of simulation, or what we call taqayyah. People are afraid. And Imam alayhi salam, our 4th Imam, had to work on that, and he worked very silently. He sent out emissaries. In one meeting, those emissaries came back and they reported to Imam saying, Yabna Rasulillah, it is difficult because people are really apprehensive. They don't want to hear about Ali ibn Abi Talib alayhi salam and Ahlul Bayt openly. They believe, but they cannot come out from it. Because after the tragedy of Karbala, they feel that they will be also killed by the authorities. If they could not leave Imam Hussein, they would not leave them also. So Imam alayhi salam said this, and this has been recorded by all the ulama. Imam alayhi salam said, look, alaykum bil ahdath, alaykum bil ahdath. You must approach the young people, Go and talk to the young and not to the elderly. The elderly are already in a particular rut. They don't want to come out of it. They believe, they love, but they don't want to venture. Go to the young people so that they may venture. And this is how the word of Ahlul Bayt spread so much that within a couple of years, in the days of 5th Imam and 6th Imam, at least there were 4,000 students down the minbar learning ulum Ahlul Bayt from our 5th and 6th Imam. Young people are now needed.
Intelligent people are doing it. Which qualifications we need them? It is not a religion of people with immature minds or meanness. This is a religion of nobility. And therefore, my friend, these young people who believe that we have got life to live and livelihood to earn, and that is the only concern that we have, they are doing a disservice to Islam. And that is the reason why I persistently and insistently implore you to make use of that library that is lying there, that nook and corner, where the books are there. There is a treasure there. And many other libraries in England where 112 books, new titles on Islam, are published every year. And let us come out to see that we serve Islam. We work for Islam and we practice it without being ashamed. When I came first in this country to live, whenever anybody asked me, are you a Muslim? Yes. And which denomination do you belong to? I'm a Shia. Oh, you are a Shia, so you belong to Imam Khomeini. Yes, but not like him. That means we are trying to pacify and compromise. We are ashamed and we are apologetic. We are trying to tell them that yes, but we are softy. And if somebody met me on the road and said, oh, you are a Muslim, so you are among those who marry 4 wives, huh? That was how we were introduced. Has not the time coming that we introduce ourselves? And it is my belief that this community of Shia international, regardless of being Khoja or non-Khoja, Punjabi or Pakistani or Hindustani or whatever, Sayyid or non-Sayyid, we have intellect. Do you know how many qualified people we have? Name a vocation and a faculty and there is a qualified Shia naturally in that. And they can introduce true Islam to these people here in the language they know, so that they can understand and comprehend Islam. There is no need to be apologetic. There is no need to be ashamed of being called a Muslim. Now is the time to come out and assert ourselves that we are people who have a faith which has a mission, an everlasting one. Because we are not doing it and we are not living what we practice. That's why the problem is. I want to see my daughter or the daughter of my friend go to school with hijab. The headmaster or headmistress writes back to say that why do you want this? She said, I want this because it is in my religion. Oh, which religion are you in? Muslim. Which denomination you are? Shia. Look at that family. It is also Shia naturally. It does not want hijab. I want a corner for my son to pray there. Which religion are you in? I am a Muslim. Which denomination do you belong to? Shia. Look at that gentleman. He doesn't even ask for namaz. I want him to fast. Look at that one is eating. In the month of Ramadan. It has happened. It is happening now. I don't want my girl who is already baligh, my daughter, to go for swimming with the boys with no clothes on except the swimming suit. Because it is haram. Oh, which religion do you belong to? Muslim. Which denomination? Shia. Look at this particular family. The girl is going. Because of this dichotomy, and because we feel that if we tell an Englishman, a white man, under whose colony we lived for many years, and we have now nurtured that inferiority complex, if we tell him that we are religious, he will underestimate us. He will humiliate us. We forget that we don't have got to be apologetic about it because they have to appreciate that we have faith to follow and our scruples are religious. But if we do unitedly, we will get the result. If we don't do unitedly, we will never get the result. And this is the reason why we are suffering.
May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo mu'min آگے آ سکتے ہیں رہے حق میں کبھی رہے حق میں اگر سر نہ کٹاتے یوں تذکرے حق سحر و شام نہ ہوتا تقدیر کی آواز بھی کانوں میں نہ آتی اللہ کا دنیا میں کہیں نام نہ ہوتا صلوات پر محمد وآلہ آگے آئے مولا مومنین تاکہ جگہ ہو جائے. بسم اللہ بسم اللہ جزاک اللہ سب کو موقع ملے آگے ہو جائیں. کل میں نے اخلاقیات کے اوپر گفتگو کی تھی اور یہ دکھایا تھا میں نے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا دار و مدار اخلاقیات پر ہے اور 4-5 باتیں میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی بتانے کے لیے بطور نمونہ کہ دیکھیں یہ نمونے ہیں کہ جن نمونے سے معلوم ہو جائے گا کہ اگر اخلاق میں جھوٹ ہے اخلاق میں کمی ہے اخلاق میں کہیں پر خرابی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تقویٰ اور پرہیزگاری کا سوال پیدا نہیں ہوگا. اخلاق درست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی تقویٰ اور پرہیزگاری آ ہی جائے گی اور جب تقویٰ آ جائے پھر وہ عمل میں ایک لطف ہے. اب یہ نہ کہیے گا جیسے کہ لوگ کہا کرتے کہ کتھا میں سننے کے لیے گئے کتھا سننے کے ایک ہندو کے یہاں کتھا سننے کے لیے گئے اور اس نے کہا سیتا جی کا ہرن ہو گیا. گجراتی میں ہرن ہونا کہتے ہیں بگا دینے کو یہ سمجھا ہرن یعنی وہ جانور ڈیئر ہے اس کو. تو جب کتھا ختم ہو گئی تو اس نے مہاراج سے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتائیے بات تو پوری کر دی آپ نے مگر یہ سیتا جی ہرن جو ہو گئے اس کے بعد ہرن کا سیتا بنا کہ نہیں بنا. ایسی بات نہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ میں پوری بات کروں آپ نے تقویٰ ہی کیا چیز ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ اس بات کا ارادہ مصمم یعنی ڈیٹرمنٹ کہ حرام سے بچوں گا اور واجبات کو نہ چھوڑوں گا اس کا نام ہے تقویٰ. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے دوستوں اور بہت بڑی چیز ہے جگہ. اور آج ایک نئے سرے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ میری آنکھ کھلے دل کی بھی آنکھ کھلے. خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے انسان میں جانتا ہوں کہ تیری افتاد طبیعت کیا ہے. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ريح طيبة وفرحوا بها فجاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم فدعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. وہ خدا کہ جس نے تمہیں زمین اور آسمان کی دریاؤں کی اور زمین کی سیر کرائی یہاں تک کہ ایک دن تم جب کشتی میں بیٹھے چاروں طرف سے خوشگوار و بامراد ہوائیں چلنے لگی آپ خوش ہو گئے. ایسے میں تند ہوا جو چلی چاروں طرف سے موجیں اور لہریں آگے بڑھنے لگیں اندھیرا جب چھا گیا تو معلوم ہوا کہ اب تو میں اس میں گر گیا اب تو میں پھنس گیا. تو دعا کی پروردگار میں بہت خلوص سے مانگتا ہوں اگر تو مجھے اس میں سے چھٹکارا دے دے تو میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کروں گا. قرآن انسان کی پورٹریل فلما انجاهم فإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ادھر نجات ہم نے دی
بغاوت شروع کر دی. ادھر ہم نے نجات دی اور ریبیلین شروع ہو گیا بغیر حق. کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ڈیفائنس. یا ایھا الناس، اے لوگو یہ تم نے کیا کیا، کیا سمجھتے؟ انما بغیکم علی انفسکم، یہ تم جو بغاوت کرتے ہو، یہ بغاوت ہمارے خلاف نہیں ہے، حقیقت میں خود تمہارے ہی خلاف ہے. متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی چھوٹی سی مختصر سی متاع ہے، ختم ہو جانے والی ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، بعد میں ہمارے پاس ہی پلٹ کے آؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے تھے. یہ کشتی، یہ جو خدا نے ایک پیرابل اور جو خدا نے ایک مثال دیا ہے، یہ اس کو اپنی لائف پہ آپ لگائے دیکھیں کس طرح سے دل سے دل جوڑیے اور سنیے. میں مصیبت میں آ گیا، اب خدا یاد آ رہا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اب نظر بھی ہے، منت بھی ہے، سب کچھ ہے بھائی، سکھا ہے، دکھا ہے، سب ہے. اس لیے کہ اب خداوند کریم کی طرف سے مدد کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یا اللہ تو مجھے نجات دے، میں پکا مسلمان ہو جاؤں گا، پکا، بالکل پکا. ابھی تک کچا تھا. وہ بالکل عرب کی سی بات ہے. ایک عرب جو ہے بھولے سے ناریل کے درخت پہ چڑھ گیا. کبھی زندگی میں ناریل کے درخت پہ چڑھ گیا. وہ بہت لمبے طولانی درخت کے اوپر اگر کبھی چڑھا ہوگا تو وہ کھجوری، اب تو ناریل تو اس سے دگنا بھائی، اوپر پہنچ تو گیا. اب جب نیچے دیکھا تو کہا یا اللہ یہ اترنا کیسے، میں یہاں آیا کیوں، اور اگر میں گر گیا تو. اب اسی گرنے کے خوف نے اس کو جناب پریشان کر دیا. تو اس نے وہیں سے منت مانی کہ پروردگار اگر میں سلامتی سے اتر جاؤں نیچے تک تو ایک پوری تھالی حلوے کی کھلاؤں گا. یہ کہہ کے اترنا شروع کیا. جب آدھے میں پہنچا تو دیکھا اب ڈینجر کم ہے. تو اس نے دل میں کہا کہ خدا کہاں کھاتا ہے، وہ تو کھاتا ہوا نہیں. آدھی تھالی چلے گی، آدھی تھالی اوپر تھا تب پوری تھالی، اترا نیچے آدھی تھا، وہ تو کھاتا نہیں. ویسے اسٹینمور میں اور حیدریہ میں لوگ مٹھائی بہت کھاتے ہیں، آدھی چلے گی. اس کے بعد وہ جب جوں جوں اترتا گیا، یوں یوں تھالی میں حلوہ کم ہوتا گیا، اور جب نیچے اترا تو بھول گیا کہ سکھا رکھی تھی. یعنی میں کیا بتاؤں کہ ادھر سکھی ہو گئے، سکھا بھول گئے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے میرے دوستو کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کس مصیبت میں ہوں میں، مگر مصیبت کے وقت پروردگار جلتو جلالتو وہ آئی بلا کو ڈال. اللہ کہتا ہے کہ اس غفلت میں تو ہے، مجھ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے. خدا ہم نے کہیں میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. دھوکہ انسان اپنے نفس کو دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کو کیا دھوکہ دے گا؟ اللہ جانتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے. ہم لوگ اس دنیا میں کچھ دنوں کی اس نعمت میں کہ خداوند کریم نے مجھے دی ہے، اس میں خدا کو بھول جائیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت جو میرے پاس آئی ہے یہ میں نے کمائی ہے، لہذا میری کمائی پر مجھے حق ہے. یہ کب چلی جائے کب معلوم نہیں کسی کو. کیا نہیں دیکھا دنیا میں؟ آنکھیں بند ہے ہماری، کھلی کی کھلی ہے. کل کے راجا آج کے بھکاری اور کل کے بھکاری پرسوں کے راجا بن جاتے ہیں. یہ تو خداوند کریم نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ میری خود کی کرشمہ سازی ہے، چاہوں اتنا دوں اور جب دوں. اور اس کے باوجود اتنا تکبر اور اتنا غرور اور ایسی غفلت کہ ایک سجدہ کرنے کے لیے بھی میں تیار نہیں، ایک حرام سے بچنے کے لیے بھی تیار نہیں. کیا کمال ہے یہ. پھر جب مصیبت آئے، دو قسم کی آتی ہے مصیبت. ایک تو یہ کہ اب جا رہا ہے تو رو رہا ہے، یار ملا صاحب کوئی دعا ہے؟ ہاں ہے. کیا بات ہے. حاتم تائی کے لیے مشہور ہے کہ وہ کھلاتا تھا خوب، دیتا بھی تھا. ایک دن پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے کہا آج میں صرف ملینئرز کو بلاؤں گا کھانے. کبھی نہیں کیا اس نے ایسا، مگر بس سوچا کہ آج کارڈ ہولڈرز اونلی.
پیسے والے سے. اب ظاہر ایک فقیر وہاں رہتا تھا. اس نے سوچا کہ وہ روزمرہ کی طرح جس طرح سے حاتم کھلاتا ہے آج بھی صلہ عام ہے. وہ دروازے پر پہنچ گیا تو وہ جو ہوتا ہے وہاں پر دربان, وہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے. اس نے کہا کہ کہاں جاتے ہو, کہاں جاتے ہو؟ کہا حاتم کے گھر پہ کھانا ہے, ہمیشہ کھانا. کہنے لگے کھانا ہے مگر آج بہت اسپیشل ہے, آج صرف دولت مندوں کو کھلانا. آج معلوم ہے خاص دعوت ہے, بائی اسپیشل انویٹیشن. تم جا, تمہارا کام نہیں. تو اس کی عادت کبھی نہ تھی, کبھی حاتم کے گھر پہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ ذرا ذرا آواز سے باتیں کی دربان سے کہ تم ایسے تم ویسے. حاتم نے آواز سن لی, دروازے پر آیا اور کہا کیا ہے کیا ہے کیا ہے. کہنے لگے دیکھو یہ مانتا نہیں, پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے چلا آ رہا ہے, بس اس کو پتہ نہیں آج اسپیشل ہے. حاتم نے کہا آنے دے. اب اندر سب بیٹھے ہیں سیٹ, اور انہوں نے اس کو بلا کے کہا چلو اندر جا کے دروازے سے داخل کر کے بالکل وہاں بلند مسند پہ بٹھلا دیا. اب دیکھیے وہ سیٹھوں کے ابرو کے پر بل آ گئے. کیا ہے, حاتم نے ہمارا پروٹوکول نہیں کیا. یہ کس کو لے آئے یہاں پر, فقیر کو. ایک نے کہا حاتم تم نے ہمارا خیال نہیں رکھا, اس کو کہاں لے آئے؟ اس کے واسطے روزانہ ہوتا ہی ہے. اور جواب سنیے گا, جواب جو دیا ہے. حاتم نے کہا تم اور جتنے بیٹھے ہو میرے جاہو حشم کے مہمان, یہ میرے کرم کا مہمان ہے, یہ میرے کرم کا مہمان ہے. یہ تم ہو جاہو حشم کے مہمان. اب سمجھ میں آئی, جب سلمان فارسی کی وفات ہوئی ہے تو مولا علی معجزے سے مدینے سے مدائن تشریف لائے تو ان کے جنازے کے اوپر ایک خط لکھا ہے جس میں لکھا تھا وفدت الی الکریم بغیر زاد, میں ایک کریم کے یہاں جا رہا ہوں, میرے پاس سفر کا کوئی زاد راہ نہیں. پھر لکھے نیچے مولا نے وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود الى الكريم, جب کریم کے ہاں جاؤ جو صاحب کرم ہو, جو مہربانیوں والا ہو, وہاں کچھ آپ میرے گھر پہ مہمان آئے, اگر آپ کو یقین ہو کہ میں مہمان نوازی کروں گا تو کھانا ساتھ ملائیں گے, اگر ساتھ ملائیں گے تو میرا انصاف ہے. کیا بھوکا رکھتا میں آپ کو؟ فرماتا ہے کہ جا رہا ہے اس کریم کے پاس اور ہاتھ میں کچھ نہیں اس کے, اس لیے کہ کچھ لے کے جانا کریم کے ہاں یہ عیب ہے. وہ کتنا صاحب کرم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کمبخت کل تک سجدہ نہیں کرتا تھا, یہ جب اپنی موٹر میں بیٹھتا تھا تو سمجھتا تھا کہ میں ہوا پکڑوں. اب آج مجبور ہوا ہے, مگر میرا پروردگار کبھی نہیں کہتا. قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندے ایک قدم آگے بڑھ, میں 7 قدم آگے بڑھتا ہوں. رحمان ہوں, رحیم ہوں. صاحب تحفۃ العقول لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک پھٹے ہوئے ایک کپڑوں کے ساتھ ایک مانگنے والا, سنیے گا اس کو, آ گیا. تو وہی بات ہوئی کہ دربار نے کہا کہ تجھ کو شرم نہیں آتی ہے کہ پھٹے کپڑے آتے, دربار میں آنے کے لیے اچھے کپڑے پہننے چاہیے. وہ بہرحال جب وہ داخل ہو گیا تو بادشاہ نے بھی کہا کہ ذرا کپڑے ٹھیک سے پہن کے آنا چاہیے, اس لیے کہ یہ دربار ہے, یہ کورٹ ہے. بس جواب سنیے گا. اس نے کہا حضور بادشاہوں کے یہاں پھٹے کپڑوں کے ساتھ آنا عیب نہیں ہے, نکلنا عیب ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پروردگار کے پاس گناہوں کے ساتھ جانا عیب نہیں ہے, یوں کورے واپس آنا عیب ہے. کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی مغفرت نہ ہو, وہاں بھی مانگنے کے بعد مغفرت نہ ہو. یاد رکھیے میرے دوستوں کہ خدا کہتا ہے کہ آ توبہ کر اور چلا آ, میں تجھے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دوں, مگر تو ایک مرتبہ اس راستے پر. اس لیے کہ اسلام میں مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. مولانا جو بلاغہ میں فرماتے ہیں الفقیح کل الفقیح من لم یقنط الناس من رحمت اللہ. فقیہ اور عالم صحیح وہی ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہماری اور آپ کی غفلت, کہاں ہم جا رہے ہیں. بس کچھ لوگ تو انگلینڈ میں آ کے یہ سمجھ لگے کہ یہاں خدا ہی نہیں ہے, یہاں اگر ہوگا بھی تو انگلش خدا ہوگا.
بابا آدم نرالا ہے، زمین و آسمان الگ ہے، لوگ الگ ہیں. کمال ہے مسلمان آفاقی ہوتا ہے. کیا بات کروں، علامہ اقبال کی وہ بات ہے، میں شعر نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی نظر میں آفاقیت ہوتی ہے. یعنی کیا؟ مسلمان یونیورسل ہوتا ہے. مومن کی نظر میں یونیورس اس کا وطن ہے. وہ انگلینڈ میں ہو یا افریقہ میں ہو، ہر جگہ اس کا وطن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب اسپین فتح کیا ہے طارق نے، جس کے نام سے آج تک جبرالٹر ہے. جبرالٹر ایکچولی جبل الطارق ہے بھائی، وہ کرپشن آف عربک ورڈ ہے. جبرالٹر کوئی نام نہیں، اصل میں جبل الطارق ہے جس کو انہوں نے بنا دیا جبرالٹر. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب طارق آیا وہاں پر تو اس نے حکم دیا کہ یہ سارے جتنی کشتیاں، بوٹس جس میں ہم آئے ہیں وہ جلا دو. انگریزی میں جو برننگ دا بوٹ کی جو ایڈیم ہے، وہ فریز ہے، یہ عرب سے آیا ہے، اس تاریخ سے ہے. I burnt my boats، یعنی مطلب میں طارق نے حکم دیا تھا کہ کشتیاں جلا دو تاکہ واپس جانے کا کوئی نام نہ لے. اس لیے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ آ گئے ہیں، کشتی جلا دے ہم تو پھر جائیں گے کیسے واپس؟ اگر ہار گئے تو، بھاگنا ہو تو کہاں جلا دو اس کو. علامہ اقبال فارسی اشعار ان کے ہیں، فرماتے ہیں طارق چوبہ کنارے اندلس سفینہ سوخت اور گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست. جب انہوں نے حکم دیا کہ جلا دو تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا یہ کام عقل مندی کے خلاف ہے. خندی دو دست بر سر شمشیر کر دو گفت این ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست. ایک مرتبہ طارق ہنس پڑے، تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کے کہا یہ ملک ہمارا ہے اس لیے کہ یہ ملک خدا کا ہے. اگر مسلمان کا ایمان یہ ہے تو انگلستان ہو یا قبرستان ہو، خدا ایک ہی ہے. وہی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے. قبر یہاں بنے، وہاں بنے، کہیں بنے، جہاں بنے، مگر جانا وہی ہے. یہ غفلت کاہے کی ہے؟ یہ دنیا کی تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت میں ہم ہنس گئے، ختم ہو گئے. کیا ہوا؟ اللہ، وہ فرعون نائل ندی، جس کو نیل کہتے ہیں، جس پورشن پہ وہ رول کرتا تھا کہ وائٹ نائل ہے، بلو نائل. پانی اس ایسچوری میں خشک ہو گیا. یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، بھولنا نہیں. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا، آرڈنری بڑا خدا. اعلی یعنی جب پانی خشک ہو گیا تو لوگوں نے کہا خدا آپ ہیں، پانی بہا دیجئے، اس میں کہ اس کے اوپر ایگریکلچر کا حساب ہے، اریگیشن. اور وہ کہاں سے لاتا پانی؟ گیا روم کے اندر سجدہ کیا اور کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں تو خدا نہیں، مگر میری لاج رکھ دے. میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی نہ کہوں گا کہ میں خدا. توبہ توبہ توبہ. مگر ایک مرتبہ میری عزت رکھ کہ پانی بہا دے. اللہ، وہ پانی بہنے لگا. ادھر پانی بہا، لوگوں نے مل کر اپلوز جو کیا ہے، کرتے ہیں پبلک اپلوز کرتی ہے، تو یہ بھول گیا کہ ابھی کیا کہا ہے پیچھے. اس نے کہا دیکھا یہ ہے میری قدرت، ابھی پھر خدا ہو گیا. مگر دوستو پروردگار اسی وقت فوراً انتقام نہیں لیتا. میرے سید آقا مولا امام اظہر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جلدی وہ کرے جس کو اس بات کا خوف ہے کہ بھاگ جاؤ گے. بس جہاں سے بھاگنا ہی ممکن نہ ہو وہاں جلدی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور خود مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا يمكن الفرار من حکومتک، مالک تیری حکومت سے بھاگ نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. تو جب اس کی حکومت میں ہے 5-6 سال نکل گئے اور یہ دن دنائے ہوئے خدا بنے. ایک مرتبہ پھر پانی خشک ہو گیا. اب کیا کرتا، وہ کس منہ سے جاتا اپنے پروردگار کے پاس؟ پھر گیا سجدہ کیا، مالک بھولو، اب تو جانتا ہے، بھولو، ہیومن ویکنس.
معاف کر کہ میں اب نہیں کروں. ذرا آگے آئیے, وہاں حمید بھائی پریشان کر رہے ہیں. آگے آئیے. شکریہ, خدا کریم جزائے خیر. اچھا, پروردگار معاف کر, پھر نہ کروں گا. پھر پانی بہا اور پھر واپس آیا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, آپ ایسے, آپ ڈبل پیسے. جی, اور جناب بھول گیا کہ میں نے کیا کہا تھا. پھر وہی خدائی چلی. تیسری مرتبہ جب ہوا, اس کو یقین تھا کہ اب خدا سنے گا نہیں. اب جو پانی خشک ہوا, اب ہو گیا. اس نے کہا مالک ایک آخری, ایک لاسٹ چانس, پھر نہ کروں گا. اور پانی بہا, ادھر پانی بہا, باہر آیا اور بھول گیا کہ کیا کہا. یہ میری حالت, میں اس کو جب پڑھتا ہوں تاریخ انبیاء میں تو میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کا نقشہ ہے, یہ میری زندگی کا نقشہ ہے. کہ ادھر مصیبت میں آیا, میں نہیں کروں گا, بس توبہ توبہ توبہ. اور خدا کریم نے بلا ٹال دی, بھول جاتا ہوں 2 دن کے اندر. پھر اس کے بعد وہ مجھے موقع دیتا ہے 3 4 5 سال. اس کے بعد پھر پکڑتا, یا اللہ پھر نہیں کروں گا. آپ کو پتا ہے غفلت کتنی ہے, کتنی قسم کی نیندیں ہیں. نیند, ایک آدمی سوتا ہے, آپ یہیں سے اس کو کہیے اٹھ, اٹھے. اس کو کہتے ہیں گجراتی میں ہڑوی اونگ یا کترانی اونگ بھی کہتے ہیں. کتا جب سوتا ہے تو ایک دم سے اٹھتا ہے. آپ یہیں سے پکارے بھائی اٹھ, اٹھتا ہے. ایک دوسرا ہے کہ نہیں, آپ جائیے اندر, جب آپ کے آہٹ سنے گا وہ جانے تو قدم کے آہٹ سن کے اٹھتا ہے. کون ہے؟ آواز سے نہیں اٹھتا ہے. تیسرا ہوتا ہے جو آواز سے بھی نہیں اٹھتا. بھائی آپ جا کے اس کی چارپائی کو پکڑے, ہاں کون آ گیا, چور آیا کیا. اور کچھ ایسے ہے کہ جو وہاں بھی نہیں اٹھتے, چارپائی کی پکڑ میں جھنجھوڑنا پڑتا ہے. بھائی اٹھ. اور اگر وہاں بھی نہ اٹھا تو جیسے وہ کہتے ہیں کمبھ کرن کی اونگ, تو اس وقت وہاں سر کے اوپر ڈھول بجاتے ہیں کہ بھائی اب اٹھو, خدا کے واسطے صبح ہوگی, نماز ضرور پڑھو. اور اگر اس وقت بھی نہ اٹھا تو کیا کرتے ہیں, ہم نے کیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو دوست کو, دشمن کو, اس کو پکڑ کے آہستہ سے حوض میں ڈالیں. ادھر پانی میں گرا, ہاں سبحان اللہ, کام ہے آ گیا. بس یہی حالت ہے. مومن جب غفلت پہ جاتا ہے, امام فرماتے ہیں مومن, ہم سب غفلت پہ جاتے ہیں, چھوٹی سی بیماری اگر آ جائے تو توبہ شروع کر دیتے ہیں, پروردگار معاف کر. اگر قدم پھسل جائے تو توبہ کرتے ہیں, معاف کر. شاید میرا کوئی گناہ ہے, درد سر آ جائے تو استغفار کرتے ہیں, مالک معاف کر. کوئی چھوٹی سی آنے والی واردات پر بھی توبہ کرتے ہیں, مالک بخش دے. یہ کہتے ہیں اس مومن کی غفلت کہ جلدی انتباہ پائے. مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی طرح سے بھی جاگتے نہیں, کمبھ کرن کی اونگ سوئے. تو یہ فرعون اب کمبھ کرن کی اونگ تھا. ایک مرتبہ وہ بادشاہت کا دعویٰ جو کیا اس نے, تو شیطان داخل ہوا. شیطان جب داخل ہوا, اس نے کہا یہاں بغیر اجازت کے تم کیسے اکیلے, دیکھو تم اجازت کی بات نہ کرو, ہم جہاں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم تم سے ایک سوال پوچھتے ہیں. تمہاری رعایا میں, تمہارے سبجیکٹس میں ایک شخص ہے غلام جو بھاگ گیا ہے اپنے آقا سے. آقا نے اس کو پکڑا, اس نے معافی مانگی, کہا اب نہیں بھاگوں گا. دوسری مرتبہ بھاگا, تیسری مرتبہ بھاگا. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ایسا غلام ہو تو اس کو نیل ندی میں ڈبو دینا چاہیے. یہ کہا کس نے؟ فرعون. اس نے کہا لکھ دے. اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے, لکھ دے. کہ جو آقا 3 مرتبہ دیا کرے, رحم کرے اور معاف کرے, اور غلام 3 مرتبہ بھاگے, ایسے غلام کو تو پانی میں 1 مرتبہ ڈبو دینا چاہیے. لکھ دے. اس نے لکھ دے. کہا خدا جاؤ. اب جو وہ پانی میں جب ڈوبنے لگا, اللہ اکبر, قرآن کہتا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا ہے نیل میں, تو اس وقت اس نے کہا میں موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لے آیا. تو وہ خط جبریل امین نے دکھایا اس کو, یہ تیرا خط ہے, 3 مرتبہ معاف
معاف کرنے کے بعد تیری حالت یہ ہے تو اس نیند سے اٹھا نہیں. اب الان وقد عصیت, ابھی تو ایمان لایا, 3 مہلتوں کے بعد. یہ حالت خدا کریم ہماری نہ کرے انشاءاللہ تعالی. جاگے ہم تو 2 چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ختم. ایک پوائنٹس آف کانٹیکٹ, پریکٹیکل پیش کر رہا ہوں. میرے پریکٹیکل یعنی یہ تھیوری نہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, میری بہنوں, وہ کہ جو چھوٹے, میں بزرگوں سے کیا بات کروں, بزرگ سب جانتے, میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں. بچوں, یہاں پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے اپنے پروردگار کے ساتھ. غفلت نہ برتو, ہیٹ لیسنس نہ کرو, ابھی سے عادت کرو. 2 جگہ ہیں جہاں پر تم کو ہمیشہ اپنے پروردگار کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. بات کر سکتے ہو کسی زبان میں. ایک, جب دعا کرنی ہو تب کرو دعا. اور دعا سے مطلب کیا ہے؟ ہم لوگوں نے دعا کو سمجھا ہے ڈکٹیشن. بیچ 56 کروڑ کی چوتھائی بیچ, یہ دعا ہے. اور کیا ہے؟ ڈکٹیشن. ہم بھی ڈکٹیٹ گا. بیچ جب ضرورت پڑے, یہ چاہیے وہ چاہیے, ایک لسٹ لمبا بنا. ہاں, میرے بچے کی بھی شادی ہو, بچے کے بچے کی بھی ہو, اور میں دیکھوں اور فلاں اور ڈمکا اور مکان ہو, مورگیج میرا پے ہو جائے, اور ختم ہی نہیں. غالب کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ختم ہی نہیں ہوتی ہے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. میں عرض کرتا ہوں, اور اس بات پر میرے بچوں غور کیجئے گا کہ دعا ڈکٹیشن نہیں ہے, دعا کمیونین ہے بھائی, کمیونین. اپنے پروردگار سے بات کرتے, کہاں؟ مصلی پر بھی اور سوتے سوتے بھی, گجراتی میں بھی, کچھی میں بھی, اردو میں بھی, پنجابی میں بھی, فارسی میں بھی, عربی میں بھی بات کرتے ہیں. مالک میں تیرا بندہ ہوں, تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے آج نیا دن دیا. تیرا شکر ہے کہ میں صحیح و سالم ہوں. تیرا شکر ہے کہ میری اپر سٹوری سلامت ہے. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا. تیرا شکر ہے. بات تو کرو, پھر دیکھو جواب آتا ہے کہ نہیں. خدا کی قسم, منبر کا تقاضا ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جس شخص نے خدا سے بات کرنے کی عادت ڈالی وہ جواب سنتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ جواب نہیں سنتے, کہ ہم بات نہیں کر رہے, ہم ڈکٹیٹ کرتے. ہونا چاہیے پہلے ٹھہر تو رہا. وہ میرا لڑکا چھوٹا سا ہے, وہ ایک بہت بیوٹیفل نائف میرے دوست نے مجھ کو دی, بہت خوبصورت نائف. دیکھے تو دل چاہتا ہے کہ اس کو چوموں, اور لڑکے نے دیکھ لیا, بابا دیجیے, میں دوں گا. چاہتا ہوں اپنے فرزند کو مگر نہیں دوں گا. سیدھی سی بات. وہ روتا ہے, میں نہیں دوں گا. وہ کھاتا نہیں پورا دن, نہیں دوں گا. وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بابا انکائنڈ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہ دینے میں کائنڈنس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نہ دینے میں کائنڈنس ہے. بھائی اس کے واسطے نقصان ہے. وہ میرا مالک ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو یہ دوں گا, ابھی جو اس کے حق میں نہیں دیتا, آج نہیں پھر دوں گا. اور پیغمبر فرماتے ہیں کبھی تو بندے کی آواز اتنی پیاری ہوتی ہے کہ پروردگار کہتا ہے مانگے جا, مجھے سننے میں لطف آتا ہے. کیا عبودیت کے مناظر جس کو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں. تو کبھی دعا میں تاخیر سے گھبرا, مگر کمیونین کرو, کمیونین, ٹاک ٹو ہم. جب ایگزامینیشن آئے نا تو اس سے بات کریں. ملا کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاؤ, کوئی تعویذ سے ایگزامینیشن پاس نہیں ہوتا. یہ سب بوگس ہے, بوگس ہے, ہمبل. Nobody passes exams with تعویذ. تعویذ سے اور چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی بیان کروں گا, جو موقع نہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ آدمی کام کرتا ہے, تو کام جب کرتا ہے تو اپنے پروردگار سے یہ لڑکا بات کرے, اللہ یہ عقل تو نے دی, یہ سمجھ تو نے دی, یہ دل تو نے دی, یہ قلم تو نے دی, یہ نالج تو نے دیا, میری مدد کر کے میں اس میں پاس ہو جاؤں. دیکھو پاس ہوتا ہے نہیں. گفتگو تو کرے, بات تو کرے. یہ بالکل اسی واسطے بس ایک ہی بات ہے اور نہیں. جب نماز پڑھتے
تھے میرے سید آقا امام جعفر صادق صلوات تو جب سورہ الحمد میں آتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو روایت ہے کبھی کبھی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر چوتھی مرتبہ کہا، پھر پانچویں مرتبہ کہا، یوں کہتے گئے یہاں تک کہ سننے والے پریشان ہو گئے کہ کتنی مرتبہ کہا، کیا یہ کوئی خاص نماز ہے، کیا کوئی خاص عمل ہے؟ جب نماز ختم ہوئی تو کسی نے کہا مولا یہ کوئی خاص نماز ہے، یہ کوئی خاص عمل ہے، ہم کو بھی سکھائیے۔ تو فرمایا نہیں کوئی ایسی بات، تو فرمایا اتنی مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، کیا کروں؟ میں نے اپنے آپ کو اس منزل میں پایا کہ میں ہر وقت کہتا جاؤں کہ بندہ تیرا ہوں، بندہ تیرا ہوں۔ یعنی یہ وہ مقام معرفت ہے جہاں پر دل چاہتا تھا کہ پھر کہوں اور پھر کہوں، اس لیے کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے نماز، مسخرہ نہیں ہے، جہاں پر میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہوں۔ کاش کی نماز ایسی ہو کہ جہاں مجھے معلوم ہو کہ مالک میں تیرا ہے، یہ پیر تو نے دیے ہیں، پھر بھی میں کہتا ہوں بحول اللہ و قوتی اقوم، میرے مالک کی دی ہوئی قوت سے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، حالانکہ اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں اپنے ارادے سے، پھر بھی مالک تو اگر نہ دیتا تو میں نہ کھڑا رہتا، اور اگر تو ارادہ نہ دیتا تو میں ارادہ نہیں کر سکتا۔ کیا بات کہی ہے میں نے، وہ ڈیپ سائیکولوجی اور فلسفی کی بات ہے جس کے لیے وقت نہیں۔ یہ ہے وہ نماز، یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے، اپنے پروردگار سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کے لیے ترغیب دو تو یوں سمجھاؤ، اپنے نفس کو نماز کے لیے آؤ تو یوں سمجھاؤ۔ اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے اپنے پروردگار سے تاکہ یہ غفلت کے منازل دور ہو جائے۔ معلوم ہے 5ویں شب ہے محرم کی، اور اب باقی امام حسین علیہ السلام کے عزادار 5-6 راتوں کے مہمان ہیں۔ اور میں آج اس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت مقرب تھے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو مولا نے جو گواہی دی ہے وہ سنیے۔ واللہ ان الحبیب کان فاضلا یختم القرآن لیلۃ، خدا کی قسم حبیب بن مظاہر مرد فاضل تھے اور ایک رات میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ کربلا میں ایک بھی شہید جاہل نہیں تھا، ایک بھی، سب کے سب معرفت الہی میں بہت آگے تھے۔ برید حمدانی قراء سید القراء تھے، یعنی حافظان قرآن کوفہ میں سب کے سردار تھے۔ حبیب بن مظاہر فقیہ تھے، ایک بھی ان کا ساتھی جاہل نہ تھا۔ کیا سلیکشن تھا! اسی لیے امام جعفر صادق زیارت وارث میں صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، تم پاک ہوئے، وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، وہ زمین بھی پاک ہوئی جس پہ کہ تم دفن ہوئے، وَفُزْتُمْ فَوْزًا عَظِيمًا، اور بڑی کامیابی پر تم فائز ہوئے۔ یہ مولا نے فرمایا ہے ان کے لیے کہ جو وہاں پر مولا کے ساتھ شہداء سوئے ہوئے، ایک سے بڑھ کر۔ مگر بڑوں کا تذکرہ بعد میں کیا جائے۔ جب مسلم ابن اوسجہ کی باری آئی، بس دوستو دو باتیں مصائب کی ہیں، آپ اگر آمادہ ہیں تو آنسو بہانے کے لیے کافی ہے، اور یہ آنسو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لے جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری قبروں میں یہ آنسو ہمیں کام آئے، انشاءاللہ یہ قیامت میں ہمیں کام آئے کہ یہ ہم کس کے رو رہے ہیں اور کس کے غم میں رو رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، مسلم ابن اوسجہ ایک بہت بوڑھے آدمی تھے، کمر جھک گئی تھی، پٹکا باندھ کر اپنی کمر کو سیدھا، اور پلکیں جھک گئی تھی تو رومال باندھ کے پلکوں کو سیدھا کرتے ہیں، اور آگے کہتے
کہتے ہیں سید و آقا اب اجازت ہے، تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا کہ اس عمر میں مسلم جہاد واجب نہیں ہو۔ فرمایا مولا کیا ہے؟ کہا 70-80 سال کی عمر ہو گئی آپ۔ کہنے لگے مولا کمر میری سیدھی ہے، بلکہ میں نے اونچی کر لی ہے، اجازت دیجئے کہ میں بھی شرف شہادت حاصل کروں۔ مسلم گئے ہیں لڑنے کے لیے اور رجز بھی پڑھا ہے اور جہاد بھی کیا ہے، مقاتل میں کتنوں کو انہوں نے مارا ہے، قتل کیا، وہ بھی آیا ہے، مگر جب گرے ہیں، بس دوستو جب گرے ہیں تو حبیب ابن مذاہب کو لے کر مولا پہنچے مسلم ابن اوسجا کا آخری وقت ہے۔ حبیب ابن مذاہب نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وصیت ایسی کرنا کہ میں ادا کر سکوں، اس لیے کہ تیرے بعد میں بھی زندہ رہنے والا نہیں ہوں۔ اور مسلم نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کیا جذبہ تھا، ہاتھوں کو بلند کیا، وہ کانپتا ہوا ہاتھ، اور کہا اوصی کا بہذا الرجل، میں وصیت کرتا ہوں حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اوصی کا بہذا الرجل، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس مرد کا ہاتھ نہ چھوڑنا، اس کا دامن نہ چھوڑنا، یہ کہا اور مسلم دنیا سے اٹھے۔ بس حبیب اور حسین اٹھ گیا ہے، ابھی تو خیمے کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ایک بچہ کچھ 12-11 سال کا ایک مرتبہ نکلا ہے خیمے سے۔ حالت یہ تھی کہ تلوار زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ مولا نے کہا یہ کس کا نور چشم جا رہا ہے، یہ کس کی مراد جا رہی ہے، ارے روکو یہ بچہ کہاں جا رہا ہے۔ بچے کو روکا گیا، مولا کی خدمت میں جب وہ آیا ہے تو آپ نے کہا بتا تو کس کا نونہال ہے، تو کس کا بچہ ہے، کیوں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا ابھی میرے بابا آپ کے قدموں پہ نثار ہوئے، مسلم ابن اوسجا کا میں بیٹا ہوں، آخری فرزند ہوں، میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ کہا یہ کہاں جا رہا؟ کہا میں بھی آپ کے پر نثار ہونے جا رہا ہوں۔ کہا مگر بیٹا کس نے بھیجا؟ تیری ماں روئے گی، ابھی تو بیوہ ہوئی ہے، ابھی تو شوہر کا داغ ہے، رو رو کے پریشان ہوگی، تو کہاں جا رہا ہے؟ ایک سننا تھا کہ بچے نے کہا مولا اماں نے تو تلوار باندھی ہے، اماں نے تو تلوار باندھی ہے اور کہا ہے بیٹا جا کہ میں دودھ نہ بخشوں گی اگر تو نے فاطمہ کے لال پر اپنی جان کو بنا۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کو کربلا کے بچہ ہے، یہ وہ معرفت امام ہے کہ نہیں؟ میرے لیے سبق ہے، میرے بچوں کے لیے سبق ہے۔ اس کے بعد حبیب ابن مذاہب۔ بس دوستو میں بہت مختصر پڑھتا ہوں، مگر جب دل میرا خود روتا ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی محنت اللہ کی بارگاہ میں اور مخدومہ عالم فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ دیکھیے حبیب جب آئے ہیں خیمے کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہے، حسین ابن علی نے بچپن کے دوست کو گلے سے لگایا۔ حبیب ویسے بھی کہتے ہیں دوست کو، حبیب نام کا لٹرل میننگ بھی ہے دوست، اور تھے بھی امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست۔ جب آئے ہیں مولا نے گلے سے لگایا ہے، بٹھلایا ہے۔ نماز ظہر کا جب وقت آیا اور ابو ثمامہ سیداوی نے جب کہا کہ یا مولا نماز ظہر کا وقت آ گیا ہے، آپ نے فرمایا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز یاد کی، نماز کو یاد کیا، نماز یاد دلائی، اللہ تجھے قیامت میں نماز گزاروں میں رکھے۔ نماز پڑھی گئی، مگر جب نماز شروع ہوئی تو ایک دشمن نے اتنے کہا حسین جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو، خدا کہاں تمہاری نماز قبول کرتا۔ یہ بے ادبی جو ہوئی تو حبیب ایک مرتبہ کانپے اور کہنے لگا مولا عجیب لوگ ہیں، اور جن کے گھر میں قرآن اترا، جن کے یہاں وحی اتری، جنہوں نے ہم کو نماز سکھائی، ان کے واسطے یہ کہا جاتا ہے۔ حبیب ایک مرتبہ اجازت دے کے میدان کی طرف گئے۔ بس دوستو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس شہید کا سر کٹا ہے، کربلا میں شہداء کے سر بعد میں کٹے ہیں، مگر ایک وہ شہید ہے کہ جس کا سر گرتے ہی کاٹا گیا، اور وہ ہے حبیب بن مذاہب۔
اور حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر جس کو کہتے ہیں، اس نے کیا کیا کہ اس گردن کو اپنے گھوڑے کے گلے کے ساتھ باندھ دیا. عربی زبان میں تو اس کی تفصیل ہے، اردو زبان میں محاورے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اور ادب، اس لیے کہ شہید کربلا. بس اتنا میں کہتا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ جو وہ پھرتا تھا ادھر سے ادھر جاتا تھا، حبیب کا سر زمین کربلا کا بوسہ لیتا. بس اشارہ کافی ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جو حبیب کے سر مبارک کی حرمت چلی جائے. بس اتنا کہتا ہوں کہ سر اطہر حبیب ابن مظاہر زمین کربلا کا بوسہ لے رہا تھا اس وقت تک جب تک کہ شام کے دربار میں یہ حسین بن نمیر اس گلے کو، اس گردن پاک کو اپنے گھوڑے کے گلے میں لٹکائے ہوئے جا رہا تھا. طبری میں ہے، ابن اثیر نے کامل میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام تھا قاسم، وہ ساتھ ساتھ جاتا تھا، حسین کے ساتھ جاتا تھا. کہاں جاتا تھا؟ دربار کی طرف. سر جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، باقی سر نیزوں پر ہے، یہ سر جو ہے بندھا ہوا ہے. وہ لڑکا جو ہے وہ ساتھ جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر آگے آیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. تو اس نے پوچھا کہ اے بچے تو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، بات کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ وہ لڑکا گھبرا رہا تھا. اس نے اتنا ہی کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، مگر اس نے محسوس کیا کہ بچے کی نظر سر پر ہے، بچے کی نظر سر پر ہے. دوستو ایک مرتبہ بچے نے کہا شیخ اگر اجازت دے تو اتنا کہوں یہ سر مجھے دے دے. طبری میں یہ ہے کہ اس نے کہا سر مجھے دے دے. تو اس قاتل نے کہا کہ تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا یہ میرے باپ حبیب کا سر ہے، یہ میرے باپ حبیب کا سر ہے، دے دے تو میں اسے دفن کروں. بس بزبان حال حبیب کے سر سے ندا آئی قاسم ارے میرے سر کو دفن کرے گا، ذرا نیزے پر فاطمہ کے لال کا سر.